अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल में फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रुमान शाह की किस्त नंबर 38। शामिर और रुमान शाह दोनों एक साथ रूम से बाहर आए। मिरहा, मीरब और शामिर के माँ बाप और सब बच्चे सब लाउंज में बैठे हुए इनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रुमान शाह और शामिर के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, जैसे वो अंदर से कुछ बहुत अच्छा प्लान करके आए हों। ये सब कुछ इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही रुमान शाह ने सबसे पहला काम वो किया जिसका इरादा करके वो रूम से बाहर आया था, मतलब कि मिरहा से बात करना चाहता था। मिरहा इसे लाउंज में ही मिल गई थी और रुमान शाह ने वहीं पर बात शुरू करने का इरादा किया। वो मसलों को लटकाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए फ़ौरन से पहले हर काम में हिकमत अमली अपनाना अपना लेता था। मिरहा, जी भाई, ये तुम्हारा शौहर है, इसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। और मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की कि तुम अपने शौहर की नाफरमानी करो। वो रुमान शाह था, सबके बीच अपनी बात को रखने की हिम्मत रखने वाला, मजबूत फितरत का मालिक। इसे बात को लटकाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सीधा मुद्दे की बात पर आता था, इसलिए अपनी बहन के लिए भी वही असूल थे जो बाकी सबके लिए रखता था। मगर भाई, आप नहीं जानते शामिर ने क्या किया है। वो अपने भाई को सब हकीकत बताना चाहती थी। शामिर मुझे सब कुछ बता चुका है और मुझे शामिर पर पूरा यकीन है। इसकी बात को बीच में टोकते हुए रुमान शाह ने शामिर की गवाही दी। भाई, मेरी बात तो सुने। मीरा अपनी बात पूरी करना चाहती थी। ज़रूर सुनता, अगर बाद में कुछ हकीकत होती तो। जो कुछ तुम मुझे बताना चाहती हो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस बात का मुझे यकीन है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं, जबकि तुम्हें मुझसे ज़्यादा यकीन होना चाहिए था इस पर। हुमायूं शाह दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए अपनी बहन के मुकाबिल खड़ा था। मगर भाई, मिरहा, रुमान शाह ने मिरहा का नाम जिस अंदाज से लिया, मिरहा अपने भाई की आदत से बचपन से वाकिफ थी। इसका मतलब साफ था कि मिरहा को खामोश हो जाना चाहिए। मिरहा की बहस इसे अच्छी नहीं लग रही। मिरहा अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी। वो अपने भाई की बात को रद्द करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो हरगिज़ ये भी नहीं कह सकती थी कि इसका भाई इसके लिए कुछ गलत सोच सकता है। ये इसका यकीन था। रुमान शाह कभी भी इसके लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। वो अलग बात थी कि इस वक्त रुमान शाह के किए हुए फैसले को कबूल करना इसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अपने दर्द पर खामोश तो हो गई, मगर दर्द आंखों से बहता हुआ इसके रुखसार भिगोने लगा। मिरहा, मेरी तरफ देखो। रुमान शाह ने थोड़ा सा लहजे को नरम करते हुए इसके चेहरे को ऊपर किया। तुम्हें अपने भाई पर यकीन है? भाई, ये कैसा सवाल है? मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है। तो फिर मेरे पर यकीन करो। तुम्हारा शौहर बेकसूर है। और रही बात सबूतों की, तो मैं बहुत जल्द ले आऊँगा वो सबूत जिससे मैं दुनिया वालों के सामने इसे बेगुनाह साबित करूँगा। मगर वो सबूत तुम्हारे लिए हरगिज़ नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छी और नेक बीवी को सबूतों की ज़रूरत नहीं होती। बीवी को शौहर और शौहर को बीवी पर यकीन होना चाहिए कि इसका हमसफ़र कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मगर तुम्हें शौहर पर यकीन नहीं है। मुझे इस बात पर बहुत अफ़सोस हो रहा है। मेरी बहन होकर तुम्हारी सोच इस कदर कमज़ोर कि तुमने इन घटिया वीडियोज़ और लोगों की बातों पर यकीन किया। अपने शौहर पर नहीं यकीन किया। इस पर यकीन नहीं किया जिसके साथ तुमने ज़िंदगी का एक अरसा गुज़ारा है। क्या तुम्हारा रिश्ता इतना कमज़ोर है कि तुम लोगों की बातों में आ गई? रुमान शाह के लहजे में सख्ती थी, क्योंकि रुमान शाह जानता था कि इस वक्त सिर्फ वही है जो अपनी बहन को सही रास्ते पर ला सकता है। भाई, आप नहीं जानते, सिर्फ वो वीडियोज़ ही नहीं थी, इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इन पर शक करना पड़ा। मैं इन पर कभी भी शक नहीं करना चाहती थी, मगर इनके पास कोई सबूत भी नहीं था खुद को सही साबित करने के लिए। पूछिए इनसे, ये रातों को उठ उठ कर मुझसे चोरी किससे बातें करते थे। पूछिए ना भाई, सारा गुस्सा मेरे लिए ही क्यों, जबकि गुस्से के हकदार तो ये हैं। वो रोते हुए अपने भाई को अपना दुख सुना रही थी। इसके होंठ कँपकँपा रहे थे। इसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने ईमान और अपनी मोहब्बत को मजबूत करो। अगर वो रातों को उठकर किसी से बात करता था भी, तो इससे कहीं ये सबूत नहीं साबित नहीं हो जाता कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है।
اور میرا بچہ، تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ شخص اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ شامیر جیسے انسان دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں مرہا۔ ماضی میں جاؤ اور سوچو کہ اس شخص نے تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جانتا ہوں کہ میں جملہ میرے بچے کو بہت تکلیف پہنچائے گا، مگر بعض دفعہ اپنے بچوں کی صحیح صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی دوائی پلانی پڑتی ہے، اور یہ وہی کڑوی دوائی ہے مرہا۔ کڑوی ہے مگر اس کو پی جاؤ۔ سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو اور کس کے ساتھ کر رہی ہو۔ یہ الفاظ کہنا رومان شاہ کے لیے بہت تکلیف دہ اور بہت مشکل تھے، مگر اس نے کہے کیونکہ وہ رومان شاہ تھا، انصاف کا ترازو تولنے والا۔ وہ مرہا کو یاد کروا رہا تھا کہ شامیر نے اس کے لیے کیا کیا کیا۔ مرہا اپنے بھائی کی پوری بات کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ جس شخص کو وہ غلط سمجھ رہی تھی وہ پاس کھڑا ہوا تڑپ گیا۔ شامیر مرہا کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرہا کا ماضی یاد دلوایا جائے۔ اسے رومان شاہ کا یہ کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ پلیز رومان شاہ، کوئی بھی ایسی بات مت دہراؤ جس سے میری بیوی کو تکلیف ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر رومان شاہ کے مقابل آ کر اپنی بیوی کی طرفداری کی۔ پلیز آپ تو چپ کر جائیں۔ آپ نے بھائی کو میرے خلاف بھڑکا کر اچھا نہیں کیا۔ اب آپ میرے ساتھ کھڑے رہنے کا جھوٹا ڈرامہ مت کریں۔ وہ روتے ہوئے رومان شاہ کی جانب غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مرہا، کیا میری باتوں کا اثر ختم ہو گیا ہے یا تمہاری نظر میں میری کوئی عزت نہیں رہی؟ جب کہا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تمیز سے پیش آؤ۔ رومان شاہ غصے سے گرایا۔ سوری بھائی، نہ تو میرے دل سے آپ کی محبت ختم ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کا احترام۔ آپ میرے رومان بھائی ہیں، میں مر کر بھی آپ کا احترام کرنا نہیں بھول سکتی۔ مگر بھائی، انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ کیوں میرا درد نہیں سمجھ رہے؟ کیوں آپ ان کی باتیں سن کر انہی کے ہو گئے ہیں؟ اس کے رو کر بات کرنے میں درد تھا۔ کہیں نہ کہیں مرہا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے اس کا ساتھ دینے والا۔ ایسا نہیں تھا کہ رومان شاہ کو اپنی بہن کے دکھ کے آنسو کی پرواہ نہیں تھی۔ رومان شاہ کو اپنی بہن کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت رومان شاہ اس کے رشتے کو سنبھالنے کے لیے سخت ہو کر کھڑا تھا، کیونکہ اس کی نرمی کبھی بھی مرہا کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتی تھی، اور وہ اپنی بہن کے گھر کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ صرف ایک بھائی نہیں بلکہ ایک باپ بن کر سوچ رہا تھا، جیسے ہر صورت اپنی بیٹی کا گھر بسانا تھا۔ مرہا، تم اسے ایک موقع تو دو تاکہ وہ اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ تمہارا یہ کیسا قانون ہے جو تم اپنے شوہر کو صفائی میں بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی ہو؟ اور آج کے بعد تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک روم میں رہو گی۔ یہ تماشا بند کرو جو تم نے 1 سال سے جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر تم دونوں کے درمیان ہونے والی کوئی بھی بات روم سے باہر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اگر میری بات پر عمل نہ ہوا تو ایک بات سوچ لینا مرہا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ رومان شاہ اچھی طرح جانتا تھا یہ وہ دھمکی ہے جسے سن کر مرہا وہی کرے گی جو وہ چاہتا ہے۔ اسے اپنی بہن پر مان تھا، اور رومان شاہ کا مقصد مرہا کو شامیر کے قریب کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن اپنی زندگی کی مشکلاتوں کو اپنے روم تک کی حد تک رکھے اور اپنے رشتے کو زمانے کے تماشا بننے سے بچائے۔ ایسی دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بڑی مشکل سے آپ ہماری زندگی میں واپس آئے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ مرہا غصے سے روتی ہوئی بول کر اپنے روم میں چلی گئی۔ رومان شاہ نے شامیر کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے جائے۔ رومان، تمہیں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شامیر نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اسے بہت تکلیف دے رہا تھا مرہا کا اس طرح تڑپ کر رونا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کا بھائی ہوں، اگر اس کا دل توڑا ہے تو جوڑ بھی لوں گا۔ تم جاؤ اور اس کے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اسے اپنا یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو اور تم وہی اس کے اصل محافظ ہو۔ یہ کرنا ضروری تھا، رومان شاہ نے سخت لہجے سے کہا۔ شامیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے اپنے روم کی جانب چلا گیا۔ رومان شاہ غصے میں یہ سب بول تو گیا، مگر اسے بھی دکھ تھا کہ اس نے اپنی بہن کے دل کو بہت بری طرح دکھایا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر اطمینان ہوگا کہ سب کچھ اس نے اس کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے بچوں کے سامنے مرہا کو ڈانٹ کر غلط کیا، مگر رومان شاہ تھا جب وہ غصے میں ہوتا تو کبھی کبھی اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جایا کرتا تھا، اور غصے میں وہ اکثر دل توڑنے والے فیصلے بھی کر جایا کرتا تھا، مگر اس کے فیصلے ہمیشہ ایمانداری
اور انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ اب اگر اس نے مرہا کا دل توڑا تھا تو مرہا مرہم بھی وہ خود ہی بنے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ کتنا پیار تھا بھائی کا، اپنی بہن کا گھر بچانے کی خاطر خود کو کچھ لمحوں کے لیے اپنی بہن کی نظروں میں غلط ثابت کروا لیا۔ اب ایک غلطی اس نے اور کی تھی کہ بچوں کے سامنے مرہا کو ڈانٹ دیا۔ گھر کا ماحول تھوڑا سا اپسٹ ہو گیا تھا، مگر اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے رومان شاہ نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آئیے اور بتائیے آج آپ لوگوں کو کیا کھانا ہے۔ آج آپ کے پاپا اور آپ کے ماموں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنائیں گے۔ اچھا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ میرب جو کب سے حیران اور پریشان کھڑی تھی، بے اختیار اس کے منہ سے یہ سوال نکلا۔ اب شاید ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے رومان شاہ نے جس انداز سے اپنی لاڈلی بہن کو ریفریش کیا، اس کو لگ رہا تھا کہیں اگلا نمبر اس کا نہ ہو۔ شاہ کی لاڈلی جان کو ہمیشہ رومان شاہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، اور اسے 1 سال بعد بھی اسے شاہ سے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا، مگر یہ صرف تب ہوتا تھا جب رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے اچانک سوال پر شاہ کے لب مسکرا دیے۔ نہیں، کھانا تو نہ بنانا نہیں آتا، مگر تم ہو نا میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ شاہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ سے نظر بچا کر میرب کو آنکھ دبا کر شرم سے لال ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرب اپنے شاہ کی حرکت پر شرما گئی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی آئی۔ اس کے دل نے شکر ادا کیا کہ اس کی قسمت میں ایک بار پھر سے اس کے رومان شاہ کی محبت آ گئی۔ ماموں آپ ہمارے لیے پاستا بنائیں، ہم پاستا کھائیں گے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نے اپنی فیورٹ ڈش چہکتے ہوئے بتائی۔ وہ بہت خوش تھے اپنے ماموں کے ہاتھ کا پاستا کھانے کے لیے۔ ان کے ماموں کو بالکل بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ رومان شاہ کو چائنیز کے کھانوں میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، نہ وہ کھاتا تھا اور نہ بناتا۔ اب وعدہ کر لیا تو پورا تو کرنا تھا۔ اور آپ دونوں نے کیا کھانا ہے؟ شاہ نے اپنے دونوں بچوں سے پوچھا۔ بابا میں بھی پاستا کھاؤں گا۔ آیت نے بھی شاہ کی مشکل کو اپنی طرف سے آسان کیا کہ مگر اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس کے پاپا کو پاستا تو بنانا نہیں آتا۔ اوکے جی، اور میرا لاڈلا بیٹا کیا کھائے گا؟ اب کی بار رائم سے پوچھا گیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس آپ چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگ گیا۔ میرے شیر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہوں گا، اس ڈر کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ بابا کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ پریشان ہوتے ہو۔ وعدہ کرو آج کے بعد اپنے چہرے پر یہ ڈر، یہ پریشانی نہیں لاؤ گے۔ رومان شاہ نے اپنے بیٹے کو سینے میں جکڑتے ہوئے وعدہ لیا۔ جی بابا، میں کبھی بھی نہیں ڈروں گا، کیونکہ آپ میرے بابا آ چکے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنی مضبوطی دکھا رہا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رومان شاہ نے اس کے بالوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ جی آپ لوگ بھی بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ رومان شاہ نے مسکرا کر میرب کے ماں باپ سے پوچھا، جو صوفے پر بیٹھے ہوئے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ بھئی ہم بھی پاستا کھا لیں گے، آپ بنائیں تو صحیح۔ میرب کے بابا، جو کہ جانتے تھے کہ رومان شاہ کو پہلی بات یہ کہ کھانا بنانا نہیں آتا، دوسری بات کہ چائنیز کے بارے میں تو اسے کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ نہ وہ کھاتا تھا اور نہ ہی اسے بنانا آتا تھا، اس لیے میرب کے بابا ہنستے ہوئے پاستے کی فرمائش کر چکے تھے۔ کیوں آپ لوگ میرے بیٹے کو تنگ کر رہے ہو؟ جب آپ لوگ جانتے ہو کہ اسے چائنیز بنانا نہیں آتا تو مت تنگ کرو، باہر سے منگوا لو۔ میرب کی ماما مسکرا کر اپنے بیٹے جیسے داماد کی طرف داری کر رہی تھی۔ نہیں، میں پاستا ضرور بناؤں گا، اور پاستا بنانے میں میری ہیلپ کریں گی آپ کی پیاری بیٹی۔ رومان شاہ نے میرب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کروں گی، آپ نے وعدہ کیا خود ہی بنائیں۔ میرب آہستہ سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ کیا کہا؟ رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بالکل نارمل مگر دبے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا چلیں میں اب آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ ہماری پیاری میرب کی اتنے میں ہی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ یہ اچھا ہے، وعدہ خود کیا ہے اور اب شامت میرے آئے گی۔ مجھے اتنی ساری باتیں کرنی ہے اور آپ کو پاستا بنانا ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ رومان شاہ کی اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ میں کرتے ہوئے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ میری جان، تمہیں کیا پتا میں تم سے کتنی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کتنے بے لگام جذباتوں کو باندھے ہوئے چپ ہوں۔ سب کچھ ملے گا میری جان، تھوڑا موقع تو ملے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ کر اس کے پیچھے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ لمحہ بے حد
खूबसूरत और पुरकशिश था। इस लम्हे में खुशियां ही खुशियां थीं। रुमान शाह आतिशी लबों से जानलेवा मुस्कुराहट दबाते हुए मीरब के पीछे पीछे किचन में दाखिल हुआ। बच्चे खुश थे, मीरब के माँ बाप खुश थे। मिरहा की खुशी का रुमान शाह पूरा इंतजाम कर चुका था। अब इसकी बहन इसके डर से सही मगर सही रास्ते पर जरूर आ जाएगी, और मीरब के लिए तो बहुत कुछ ऐसा था जिससे मीरब खुश होने वाली थी। बहकते जज्बात, मोहब्बत से भरा हुआ दिल इसके करीब जाने को बेकरार था। मीरब किचन में आकर बड़बड़ाते हुए फ्रिज से पास्ते के लिए सब्जियां निकालकर टोकरी में रख रही थी। 1 साल बाद वापस आए हैं, मुझे इतना कुछ कहना मगर नहीं, बच्चों के लिए पास्ता बनाना है। अजीब शौक है। वो आते ही आंखें दिखाकर गुस्सा करने लगी। कभी नहीं बदल सकते, अकड़ू के अकड़ू ही रहेंगे। अच्छा, मैं अकड़ू हूँ? रुमान शाह इसके करीब आकर इसकी पुश्त के पीछे खड़ा हो गया। रुमान शाह की मौजूदगी को महसूस करते हुए मीरब की सांसें रुकने लगी। इसकी खुशबू, इसके वजूद की हरारत ने इसे एक लम्हे के लिए बेकाबू कर दिया था। इसके हाथ में पकड़ी हुई सब्जियों की टोकरी लर्ज रही थी। रुमान शाह ने एक हाथ इसके पेट पर रखा और दूसरे हाथ से सब्जियों की टोकरी को थाम लिया। रुमान शाह ने टोकरी को शेल्फ पर रखते हुए हाथ की पुश से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और दोनों हाथ इसके पेट पर बांधे। थोड़ी को इसके कंधे पर टिका दिया। इसकी गरम गरम सांसें और दाढ़ी की चुभन को महसूस करते हुए मीरब की सांसें तेज होने लगी। शाह प्लीज, ये किचन है, मीरब ने मध्यम आवाज में कहा। मैं जानता हूँ। रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए अपने नरम नरम आतिशी लब इसके मखमली गाल पर रखकर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। इसकी दाढ़ी की चुभन से मीरब के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। रुमान शाह इसके इतने करीब था कि इसके लबों का लम्स इसकी आंखों में नमी ले आया, और इस लम्हे को महसूस करते हुए बहुत खुश थी, और इस एहसास को बयान करने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे। यह कुदरत का करिश्मा था कि आज इसे ये खूबसूरत लम्हे, अपने शाह की कुर्बत, इसकी खुशबू, इसकी वजूद की हरारत फिर से नसीब हुई थी। बोलो, बताओ ना, मैं अकड़ू हूँ? रुमान शाह ने इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए लबों की जंबिश महसूस करवाई। शाह प्लीज, कोई आ जाएगा। नहीं आएगा, तुम मेरी बात का जवाब दो। सरगोशियों में बोलते हुए गर्दन पर लबों को रखते हुए मखमली गर्दन को लबों में महसूस कर रहा था। मीरब अपनी आंखों को बंद किए हुए लबों की गर्मी को महसूस करते हुए पिघल रही थी। पहले आप मेरे सब सवालों का जवाब देंगे, फिर कुछ पूछिएगा। वो रुख पलटते हुए शाह की कमर पर हाथ बांधते इसके सीने में सर छुपा गई। वो शाह की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए रो रही थी। शाह, क्यों थे आप मुझसे दूर? आप नहीं जानते मैं ये वक्त कैसे गुजारा है। मीरब की आवाज़ में सिसकियाँ शामिल थी। रुमान शाह इसकी बातों को खामोशी से सुनते हुए इसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में कस के पकड़े हुए इसे अपने सीने से लगाए हुए था। बताएं ना, चुप क्यों हैं? आपके बगैर मुझे सांस नहीं आती थी, मगर आप नहीं थे मेरे पास। वो अपने शाह के सीने से लगे हुए दर्द से शिकवे कर रही थी, और वो दर्द जो इसने पिछले 1 साल से अब तक महसूस किया था। ऐसा दर्द जिसे बयान करने की भी इसकी जुबान में ताकत नहीं थी। शाह, मुझे जिंदा आपके बगैर जिंदा नहीं रहना। मेरा दिल मरने की दुआएं करता था, मगर मुझे मौत भी नहीं आती थी। खबरदार, अगर मरने की बात मुंह से निकाली तो। शाह ने बारी उंगली इसके लबों पर जुमाते से खामोश करवा दिया। जानता हूँ मेरी जान, तुम बहुत तकलीफ में थी, मगर फिर भी मरने की बात करने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। दोनों हाथों में इसका चेहरा थामे हुए बड़ी शिद्दत भरे अंदाज से बोल रहा था। इसके अंदाज और अल्फाज इसकी मोहब्बत की इंतहाओं का पता लगाया जा सकता था। मेरी चलती हुई सांसों की ज़मानत हो तुम। अगर रुमान शाह की सांसें अगर रुमान शाह सांसें ले रहा है तो इसके दिल को ये यकीन था कि इसकी जान शाह ठीक है। खुदा कभी वो लम्हा ना लाए जिसमें तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इस उम्मीद पर मैं 1 साल तक जिंदा था, हम मिलेंगे। तुमसे मिलने की चाहत मुझे हर पल जिंदा रखे हुए थी। तुमसे मिलने की चाह मैं इस घुटन ज़दा माहौल में रहा जहाँ मेरा सांस लेना मुश्किल था। हर पल ये सोचकर खुद को जिंदा महसूस करता था कि मैं बहुत जल्द अपनी जान के पास होऊंगा। मैं अपनी जान को एक बार फिर से अपनी करीब महसूस कर सकूंगा। इस चाहत ने रुमान शाह को जिंदा रखा, और तुम अपने मरने की दुआएं करती थी। शाह ने बेख्तियार शिद्दत से कहते उसके चेहरे को
ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی نازک پنکھڑیوں کو آتشی لبوں میں قید کیے ہوئے سانسیں روکے پوری شدت سے نمی کو پیتے ہوئے 1 سال کے ہجر کی پیاس کو بجھا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ میں بہت پاکیزہ اور محبت سے بھرے ہوئے جذبات تھے۔ ان جذباتوں میں وجود کو پا لینے کی چاہت نہیں تھی، اس لمحے میں عزت تھی، محبت تھی، وہ شدت تھی جو ایک عاشق کو اپنے محبوب پر مر مٹنے کا جذبہ دیتی ہے۔ رومان شاہ کے لبوں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس لمس کو، اس کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے ترس گئی تھی۔ شاہ کی سانسوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلتے ہوئے اسے خوشیوں بھری زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ اس کی پنکھڑیاں شاہ کے لبوں کی جنبش سے کمپانے لگیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے اس لمحے کی قید سے باہر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود کو بمشکل ہوش میں لاتے ہوئے شاہ نے لب کھولتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو آزاد کیا۔ شاہ دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو تھامے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کا نظروں سے دیدار کیے جا رہا تھا۔ شاید یہ ایسا لمحہ تھا جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اگر شاعر اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتا تو کہہ دیتا کہ اس پوری کائنات ان کی محبت پر فدا ہو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ اور محبت اور رب کو راضی کر دینے والا رشتہ تھا۔ میری جان تھوڑا سا وقت دو ورنہ رومان شاہ خود کو سنبھال نہیں سکے گا۔ شاہ نے نرم سی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے گہری سانس فضا میں چھوڑی۔ میرب رومان شاہ کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے کمزور لمحوں کی زد میں قید تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر ہو چکی تھی کہ وہ کچن میں کھڑے ہیں۔ شاہ کی سرگوشی کو سنتے ہی میرب نے محبت سے بھری ہوئی نم آنکھیں کھولی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بھی کر اور بھی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھیں۔ اس کی نظریں رومان شاہ کے دل پر وار کر رہی تھی۔ رومان شاہ کا مضبوط دل دھک دھک کر کے سینے کی دیواروں کو توڑنے کے لیے تیار تھا۔ شاہ کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو میرب کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ شاہ کی کمر پر باندھے چہرہ اوپر کی طرف اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرب کی بے رنگ آنکھوں میں رومان شاہ کو دیکھ کر رنگ بکھر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جینے کی تمنا نظر آ رہی تھی۔ اگر رومان شاہ اس سے عشق کرتا تو کمی میرب کی محبت میں بھی نہیں تھی۔ اس کی نظریں بھی شاہ کی محبت میں پگھلتی ہوئی اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میرب کے لیے بھی محبت کا مطلب صرف رومان شاہ تھا۔ اس نے بھی پہلی نگاہ ڈالتے ہی اس شہزادے پر اپنا دل ہار دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرب کی نظروں نے کبھی کسی اور مرد کی خوبصورتی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے رومان شاہ کے اندر موجود تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں ملتی ہیں، تو اگر رومان شاہ نیک فطرت تھا تو میرب بھی ایک قابل اور نیک فطرت بیوی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنا کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ میرے ساتھ کمرے میں چلیں؟ شاہ کے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میرب نے کہا۔ وہ اپنے شاہ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کی قربت کو پاس بیٹھ کر محسوس کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کمرے میں جانے کو کہا، مگر شاہ اس کی بات سن کر جس انداز سے مسکرایا، اس مسکراہٹ میں میرب کی بات کا مطلب کچھ اور ہی نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاہ مسکراتے ہوئے جان لیوا حد تک حسین لگ رہا تھا۔ اسے اپنی جانے شاہ کی حالت دیکھ کر محبت اور رحم ایک ساتھ آ رہے تھے۔ اس کا دل خوش تھا کہ یہ سوچ کر کہ صرف وہی نہیں جو اپنی میرب سے باتیں کرنے کے لیے بے قرار ہے، بلکہ دوسری جانب بھی عشق کی آگ برابر سلگ رہی ہے۔ کیوں کمرے میں چل کر ایسا کیا کرنا ہے جو یہاں نہیں ہو سکتا؟ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتے ہوئے ہلکا سا جھک کر اس کی مخملی گردن پر لب رکھ کر لمس کو محسوس کرتے ہوئے بولا، کیوں آپ کو میرے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ شاہ کی شیرنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ڈرتا تو رومان شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں، ہاں مگر تم سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ 1 سال بعد آیا ہوں، اس کا ازالہ آہستہ آہستہ کروں گا۔ اگر تم سارے حساب کتاب ایک ہی بار میں پورے کرنے کا بیٹھ گئی تو میرے تو خیر نہیں۔ وہ بے باک سے سرگوشی کرتے ہوئے ہنسا۔ میرب شرم سے سرخ ہو گئی۔ 1 سال کی دوری کے بعد رومان شاہ کا بے باک انداز اور بے باک الفاظ میرب پر نظریں جھکا کر لال ٹماٹر کی طرح سرخ ہونے پر مجبور کر گئے۔ شاہ شرم کرے، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے اپنے شاہ کے سینے پر سر رکھ کر خود کو محفوظ کر گئی، مگر میری جان میں تو ایسا ہی ہوں، مجھ سے زیادہ امیدیں مت لگانا۔ تم بے شک سارے حساب کتاب ایک بار میں پورے نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا تو یہی ارادہ ہے اور میں اپنے ارادے پر اٹل ہوں۔
وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے ایک اور بے باک سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ نعمان شاہ کا دیوانگی بھرا انداز، اس کے وجود سے اڑتی ہوئی مہک، بے باک جملے اور اس کی محبت کی گرم جوشی میرب کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اپنی شدت بھری نظروں سے اسے جکڑ رہا تھا۔ محبت کی تپش میرب کے وجود میں سنسنی خیز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ دشمن جاں کی گرم سانسوں نے اس کی روح تک میں لرزش بھر دی تھی۔ شاہ پلیز چپ کر جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ شاہ کے مضبوط سینے میں سر چھپا گئی۔ تمہیں شرم آ رہی ہے میری جان، یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے تو شرم نہیں آ رہی۔ وہ نرم سرگوشی کرتے ہوئے مزید قریب ہو گیا، اسے اپنے سخت داڑھی والے گال پر پیار سے اس کے نرم و ملائم گالوں سے رگڑتے محبت بھری چبھن کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا لمس اتنا محبت بھرا تھا کہ میرب کے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سرگوشیوں میں بولتا ہوا میرب کی مخملی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا۔ میری جان، ایک میرب ہی تو ہے جس کے سامنے نعمان شاہ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ شرم کرنے کے لیے ساری دنیا ختم ہو گئی ہے کیا، جو میں تمہارے سامنے بھی شرم کروں؟ گردن پر نرم نرم لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی بکھیر رہا تھا۔ پلیز ہٹیں، آپ یہیں پر رہ کر بچوں کے لیے پاستہ بنائیں، روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں ٹھیک ہیں۔ وہ شرما کر شاہ سے دور ہونے لگی۔ شاہ نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچ کر واپس اپنے گلے سے لگا لیا، مضبوط فولادی بازوؤں میں کستے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اس کی راہ فرا بند کر دی تھی۔ سونیے، کتھے جان دی کوشش نہ کریں، ایک سال تیرے تو دور رہ کے بڑی مشکل نال گزاریا ہے، ہن ہر سال دا ہر منٹ ہر سیکنڈ تیرے نال جینا ہے۔ سال دی دوری دا انعام مینوں تیرے ولوں بڑا تگڑا چاہیدا ہے۔ میرب کو شاہ کی ایک بھی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیچاری ہونکوں کی طرح منہ کھولے ہوئے نعمان شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نعمان شاہ کی پنجابی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، مگر نعمان شاہ کا لب و لہجہ بہت ٹھوس تھا، اس لیے شاہ کی پنجابی جلدی کسی کی اردو اسپیکنگ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ہوا، اب ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں میں نے کیا کہا ہے؟ میرب کی حیران نظروں کو سمجھتے ہوئے شاہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ جانے شاہ یار، میرے جذباتوں کی ایسی کی تیسی مت کیا کرو۔ اب میرے خیال سے تمہیں پنجابی کلاسز دینے کی ضرورت ہے تاکہ تم میری زبان میں سب جذباتوں کو سمجھ سکو۔ جب میری جان نے پنجابی چھوکرے کے ساتھ محبت کی تھی تو تب تمہیں پنجابی بھی سیکھنی چاہیے تھی۔ میرے یار کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پنجابی چھوکرے کو اپنی زبان میں اظہار محبت کرنا اچھا لگتا ہے، کسی بھی اور زبان میں پنجابی چھوکرے کو چس نہیں آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اردو میں بھی کچھ الفاظ اپنی پنجابی کے ملاتا ہوا اس کے گالوں پر لبوں سے کس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ سیکھ لوں گی، اب تو میں خود بھی پنجابی ضرور سیکھنا چاہوں گی۔ آپ جو اتنے موٹے موٹے ورڈز استعمال کرتے ہیں، مجھے بھی جاننا ہے کہ آخر میں یہ آپ کیا کیا بول جاتے ہیں۔ شاہ کی داڑھی کی میٹھی چبھن کو مخملی گالوں پر محسوس کرتے ہوئے چہرہ ادھر ادھر کرتے ہوئے بولی، اچھا تمہارے اندر گوگل ڈیوائس نہ لگوا دوں جسے میرے میسیج ٹرانسلیٹ کرتی تھی ویسے ہی لائیو ٹرانسلیشن بھی کر لیا کرنا۔ نعمان شاہ کی بات پر میرب کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بہت حسین لگ رہی تھی۔ ابھی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی کہ آپ میرے اندر لائیو گوگل ڈیوائس لگوا سکتے ہیں، مجھے خود ہی محنت کرنی ہوگی آپ کی پنجابی سیکھنے کے لیے۔ شاہ مسکراتی نظروں سے ٹکٹکی باندھے ہوئے میرب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کھلکھلا کر مسکراتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اگر شاہ کو اس وقت یہ احساس نہ ہوتا کہ وہ کچن میں کھڑے ہیں تو شاید وہ اس وقت میرب کو اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کر لیتا۔ میرب کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے نعمان شاہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر ایک نئی امید نئی طاقت آ گئی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو، جیسے ہر طرف روشنی اور خوشبو کی ہوائیں بکھری ہوئی ہوں، جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو، جیسے ہر طرف روشنی اور خوشبوئیں بکھر گئی۔ یار کے قریب ہونے کا احساس بھی ایسا ہے جیسے انسان کسی کو بیان کر کے بتا نہیں سکتا۔ اس خوبصورت احساس کو تو صرف ایک عاشق اپنے دل ہی سے محسوس کر سکتا ہے، جیسے اس وقت
رومان شاہ اپنے یار کی غربت کو محسوس کر رہا تھا۔ شاہ کے جانے کے بعد آج پہلی بار میرب اس طرح کھل کر ہنسی تھی۔ اس کے جذباتوں نے ہنسنا، رونا، کچھ محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہ کے آنے سے خوشیاں میرب کے لو لو میں بس گئی تھی۔ گھر کی ہر در و دیوار خوش تھی، گھر کے مخین خوش تھے، بچے خوش تھے۔ یہ شخص سب کے لیے خوشیوں کی زنجیر تھا۔ جب وہ دور تھا تو سب رشتے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ رومان شاہ وہ مضبوط ستون تھا جس نے رشتوں کو سمیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ چلو جلدی کرو، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، پاستا کب آئے گا؟ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ماں باپ عشق فرما رہے ہیں۔ شاہ نے ہنستے ہوئے سرگوشی کی۔ میرب شاہ کی باتوں سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ عشق فرمانا غلط تو نہیں ہے؟ مجھے پورا حق ہے آپ کے ساتھ عشق فرمانے کا۔ وہ پورے اعتماد اور محبت سے بولی۔ شاہ کے گلے میں بازو ڈال کر اپنی محبت کو مضبوطی سے جتاتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی جی میری جان، شوہر کے ساتھ عشق فرمانے کا تمہارے پاس پورا حق اور سرٹیفکیٹ ہے، وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اسے قریب کر لیا۔ ہاتھ کی پشت اس کے مخملی گال پر رگڑتے ہوئے آہستہ لبوں سے نرمی سے بولتے ہوئے، وہ کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرب کیسے بتاتی کہ وہ مر رہی تھی اپنے شاہ کی خوبصورتی پر، اپنے شاہ کے لفظوں پر اور اپنے شاہ کی قربت پر ہزاروں بار نظروں سے قربان ہو رہی تھی۔ میری پیاری بیوی، اتنی دیوانگی سے مجھے مت دیکھو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک تو پہلے ہی تمہارے عشق میں پاگل ہوں، اب ایسے دیکھ کر مجھے دیوانہ نہ کر دینا۔ رومان شاہ میرب کی نظروں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھ کر خماری سے بولا تو میرب کی چوری پکڑے جانے پر شرما گئی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج رات پورے حق سے روم کے اندر میرے ساتھ عشق فرمانا، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا۔ وہ کان پر لب رکھ کر آہستہ سے بولا، تنگ مت کریں۔ وہ شرما کر شاہ کی گرفت سے دور ہونے لگی۔ شاہ نے اپنے بازوؤں کا دائرہ مزید تنگ کر لیا۔ میری اجازت کے بغیر تم میری حدود پار نہیں کر سکتی۔ کیا میری جان ایک سال میں یہ بھول گئی؟ یاد کروانا پڑے گا۔ شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی سختی کو کمر کے گرد محسوس کرتے ہوئے اپنی جگہ پر سٹیل ہو گئی تھی۔ کون آپ کی حدود سے باہر جانا چاہتا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ آپ کی باہوں کی حدود میرے گرد رہے۔ میری جان بھی نکل جائے تب بھی میں آپ کے بازوؤں میں رہوں۔ جانے شاہ، لگتا ہے تمہیں جان دینے کا بہت شوق ہو گیا۔ بے فکر رہو، آج رات لبوں سے ایسی جان نکالوں گا تمہیں اپنی جان میرے اندر محسوس ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر چکا تھا۔ آپ نے آتے ہی ماما کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ رائم کی آواز تھی۔ میرے بھی شرم سے گھبرائی ہوئی تھی۔ رائم کو کچن میں قدم رکھتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بابا نے اس کی ماں سے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو۔ وہاں کھڑی ہے، حالانکہ میرب کے چہرے پر تو شاہ کی غربت کے رنگوں سے لالی بکھری تھی۔ اچھا الو دے پٹھے ہون تو مینوں دسے گا کہ میں اپنی بیوی نال گل کیویں کرنی ہے؟ رومان شاہ نے مصنوعی گھوری ڈالی، جبکہ اس کے دل میں تو اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ ایک سال کی دوری میں اس نے بہت مس کیا تھا اس خوبصورت لمحات کو جو اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا تھا۔ پہلے بھی ماما آپ کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، ان سے بولا نہیں جاتا تھا، اور اب آپ واپس آ گئے ہیں تو آپ کو ماما کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ماما کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماما کتنی پریشان ہیں۔ وہ اپنی ماں کے شرمائے ہوئے لال چہرے کو دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے شرماتے ہوئے لال چہرے کو دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ میرب کے دونوں عاشق پھر سے ایک بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے تھے تو فساد تو ہونا ہی تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایسا کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میری بیوی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تمہاری ماں پریشان ہو۔ میرے آنے سے تمہاری ماں خوش ہے۔ شاہ شرارتی نظروں سے مسکراتے ہوئے میرب کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میری ماموں کو ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جس سے وہ پریشان ہے، وہ میری ماما ہے بس۔ وہ بھی رومان شاہ کا بیٹا تھا، سینہ تان کر دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر اپنی ماں کی حمایت میں بول رہا تھا۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں ماں بیٹے کے پر نکل آئے ہیں، کاٹنے پڑیں گے۔ شاہ کا دل خوشی سے مسکرا رہا تھا مگر چہرے پر سنجیدگی دکھاتے ہوئے گھور کر اپنے بیٹے کو بول رہا تھا، پلیز شاہ، آپ میرے بیٹے کو ڈانٹے نہیں۔ میرب جلدی سے اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے قریب جا کر اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اچھا جی، ماں بیٹا ایک پارٹی ہو گئی ہے، دیکھ لیتا ہوں دونوں کو، میں ہی سنبھالوں گا، بس مجھے پاستا بنا لینے دو۔ شاہ اپنی آنکھوں کو خماری کو اپنے بیٹے سے چھپاتے ہوئے مسکراتا ہوا سبزی کی ٹوکری اٹھا کر انہیں کاٹنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، مگر اس سے یہ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اپنے شاہ کو سبزیاں کاٹتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور رائم کو بھی ہنسی آ رہی تھی کیونکہ شاہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سبزیاں کس طرح کاٹی جائیں۔ خاص طور پر چائنیز کھانوں میں سبزیاں بڑی مہارت سے کاٹی جاتی ہیں۔
شاہ جو کہ ایک پنجابی تھا ایسی ترتیبیں دینے میں تھوڑا کمزور تھا، نہ تو اس نے کبھی کچن میں کوئی کام کیا تھا، نہ ہی چائنیز کھانوں کے بارے میں سے کچھ خاص پتا تھا۔ تم ماں بیٹا کھی کر کے بعد میں ہنس لینا، پہلے آ کر میری ہیلپ کرو۔ شاہ نے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے میرے کو سبزیاں کٹوانے کا کہا۔ کٹواتی ہوں، جب آپ کو پاستا بنانا نہیں آتا تو کیا ضرورت تھی بچوں سے وعدہ کرنے کی؟ وہ ہنستے ہوئے رائم کو چھوڑ کر شاہ کے ساتھ جا کر سبزیاں کٹوانے کے لیے ہیلپ کرنے لگی۔ رائم کو بڑا مزہ آ رہا تھا اپنے بابا کی حالت دیکھ کر۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ اور خوش ہوتا رہا، پھر اپنی ساتھی پارٹی کو اپنے بابا کی سبزیاں کاٹنے والی بات بتانے کے لیے کچن سے جا چکا تھا۔ میری جان کے بڑے پر نکلا ہے، بڑا مزہ آ رہا تھا اپنے پیارے بیٹے سے مجھے ڈانٹ پڑتے ہوئے دیکھ کر۔ ہمایوں شاہ ابراہیم کے کچن سے باہر جاتے ہی اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا، میرب کو گھما کر کچن کی شیلفز لگاتے ہوئے، دونوں ہاتھ اس کے طرف میں رکھے ہوئے میرب کے چہرے پر جھکائے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اپنے نچلے ہونٹوں کے کنارے کو دانتوں تلے دبا کر دبی دبی مسکراہٹ سے مسکرا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ آپ کیوں تنگ کرتے ہیں مجھے؟ وہ شاہ کے کرتے کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے نظریں اس کے سینے پر جمائے مسکرا رہی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو بتانا تھا میری جان کہ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا تھا، میں آپ سے رومانس کر رہا تھا، اس لیے آپ لال ٹماٹر ہو رہی تھی، شرارتی انداز سے کہتے ہوئے ذرا سا نیچے کو جھکتے ہوئے میرب کے نچلے ہونٹ کے نرم کنارے کو لبوں میں ایک دفعہ کا دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس کو سسکنے پر مجبور کیا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کچن ہے، بچے آ جائیں گے۔ میرب سسک کر شاہ کے لبوں سے اپنے ہونٹوں کے کنارے کو آزاد کرواتے ہوئے گھور رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہ کا رومانٹک انداز، شاہ کے لبوں کی گرم لمس، رومان شاہ کا اس کے بے حد قریب ہونا، اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت ڈر تھا کہ کہیں بچے نہ آ جائیں، اس لحاظ سے اسے بندھا ہوا تھا۔ اب تمہارے ہاتھ روکنے نہیں چاہیے، جلدی سے سبزیاں کاٹو پھر چلو روم میں۔ مسکراتے ہوئے اس سے دور تو ہو گیا، مگر رومان شاہ کا باغی دل اس وقت میرب کی قربت کے لیے بے قرار اور بے تاب تھا۔ دونوں آپس میں پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بچوں کے لیے پاستا بنا رہے تھے، یہ لمحے ان کی سچی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ فضا میں محبت اور عشق کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مرحا جب سے روم میں آئی تھی بیڈ پر دونوں پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ شامیر نے اس کے بھائی کے خلاف بھڑکا دیا، اس لیے اس کا رومان بھائی اتنا ناراض ہو کر اسے بول رہا تھا۔ اس کا مان ٹوٹا تھا، اس سے شاید امید نہیں تھی کہ رومان شاہ اس کا ساتھ نہ دیتے ہوئے شامیر کا ساتھ دے گا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب اس پاگل کو کون سمجھاتا کہ اس کے بھائی نے سب کچھ اس کے گھر کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اس کے گھر کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان سے پیاری بہن کا دل توڑا تھا، کیونکہ رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب تک وہ اس کا دل نہیں توڑے گا اور شامیر اس کے قریب کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مرحا کا ساتھ دے گا تو وہ کبھی بھی شامیر کی سچائی کو قبول نہیں کرے گی۔ مرحا کے دل نے اس سے جان بوجھ کر توڑا تھا تاکہ شامیر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے زخموں کو مرہم بن کر اس کے قریب ہو سکے۔ رومان شاہ کچھ بھی سوچے بغیر سمجھے بغیر کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، جس کا رزلٹ بھی بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ اس بات کا اسے پورا یقین تھا۔ مرحا میری جان چپ ہو جاؤ، میں نے تمہارے بھائی سے ایسا کچھ نہیں کہا جس کی وجہ سے تم مجھ سے بدگمان ہو۔ وہ ویسے بھی رومان شاہ ہے، کسی کی باتوں میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تمہیں اتنا تو اپنے بھائی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ شامیر مرحا کے قریب بیٹھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شامیر مرحا کے قریب بیٹھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر خاموش کروانا چاہتا تھا، مگر وہ شامیر کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دور ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھروسہ تو مجھے آپ پر بھی بہت تھا، پھر کیا کیا اس بھروسے کا؟ آپ نے میرے بھروسے کو توڑ دیا اور اب خود تو بھائی کی نظروں میں پوری طرح سے صحیح ثابت ہو گئے اور مجھے ان کے سامنے غلط ثابت کر دیا۔ وہ پوری شدت سے روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ شامیر خاموشی سے سن رہا تھا۔ مرحا ایسا نہیں ہے، تم میری بات تو سنو، ایسا ہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں بھائی نے کیا کہا؟ بھائی نے مجھے میرا ماضی یاد کروایا، اور بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ پتہ نہیں بند کمرے میں آپ نے بھائی کو ایسا کیا کہا؟ میرے بھائی میری بات تک سننے کو تیار نہیں۔ میں اپنا ماضی کب بھولی ہوں؟ مجھے اپنا ماضی یاد ہے، مجھے سب یاد ہے۔ آپ نے مجھے اپنا کر بہت احسان کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، مگر کیا کروں، سب کچھ یاد کرتے ہوئے بھی آپ کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا کروں میں اپنے دل کا؟ کیا کروں؟ آپ جیسی بھی ہوں،
جیسی بھی ہوں آخر ایک عورت ہوں، بیوی ہوں، آپ سے بہت پیار کرتی تھی تو نہیں برداشت کر سکی آپ کو کسی اور کے ساتھ، یہی میری خطا ہے۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کے آنسوں میں شدت سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شامیر کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ رومان شاہ نے اس کی ہمدردی میں وہ سب چیز صحیح کرنے کے لیے الفاظ بولے تھے، مگر پھر بھی شامیر کو رومان شاہ کا ایسا کہنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ رومان شاہ کو اس وقت رومان شاہ پر بھی شامیر کو اس وقت رومان شاہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مرحا کو ایسا کیوں کہا کہ رومان شاہ اس کے اصولوں پر اپنے قوانین تھے جنہیں وہ خود پر بھی لاگو کرتا تھا اور اپنے قریبی رشتوں پر بھی، اور اس نے یہی کیا۔ رومان شاہ کے سچے مگر تلخ الفاظ کو کی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس کی بہن تڑپ رہی تھی، مگر وہ تو ایسا ہی تھا۔ غلط کو صحیح کرنے کے لیے وہ بعض دفعہ سخت الفاظ کرنے صلاحیت اور ہمت رکھتا تھا۔ 1 سال کے بعد اپنی جان سے پیاری بہن کو مل کر اس کا دل توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسا تو صرف یہ شیر دل شہزادہ ہی کر سکتا تھا، اور اب اس کا خمیازہ بیچارے شامیر کو بھگتنا پڑ رہا تھا، جو مرحا کو اس درد سے روتا ہوا دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ مرحا تمہارے بھائی کا وہ مطلب نہیں تھا، اور ویسے بھی تمہیں مجھ سے فرق پڑنا چاہیے، اور کوئی کیا کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، مجھے سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے یاد رکھنا چاہیے، میں اور چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے۔ میں کیوں بھول گئی کہ اگر آپ نے بے وفائی کی تھی تب بھی مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سے سوال کر سکوں، کیونکہ میں تو خود کچھ نہیں ہوں، میں تو خود ایک بیکار اور گندی چیز ہوں، تو پھر میں آپ پر کیسے انگلی اٹھا سکتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی اور یہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی میں چلی گئی تھی۔ جن لمحوں میں شامیر نے اسے اپنایا، اس وقت کی چبھن اور درد اتنا زیادہ تھا کہ مرحا کے جسم کے ساتھ اس کے روح بھی لہو لہان ہو چکی تھی۔ چپ کر جاؤ، تم پاگل ہو گئی ہو، جو کچھ بھی الٹا سیدھا بولے جا رہی ہو۔ خبردار جو تم نے خود کو گندا کہا تو، خبردار جو تم نے خود کو گالی دی، پاگل لڑکی۔ وہ تمہارا بھائی ہے، جو اس نے کہا اس میں اس کی کوئی صفائی پیش کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ اور تمہارے بھائی کا مسئلہ ہے، مگر میرے لیے تم کیا ہو یہ کبھی اپنے دل سے پوچھو۔ تمہارا دل خود چیخ چیخ کر گواہی دے گا کہ میرے لیے تم سے زیادہ پاک دامن لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ہر بار میری محبت کو ایسے الفاظ بول کر گالی دیتی ہو، ایسی بکواس منہ سے نکال کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ زبردستی اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنی باہوں میں کستے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ اس کی مرحا، اس کی محبت اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ 1 سال کے بعد مرحا اور شامیر نے ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ یہ لمحے جذباتوں سے بھرپور تھے۔ 1 سیکنڈ کے لیے سب کچھ تھم گیا، ہر چیز خاموش ہو گئی۔ ہواؤں میں غم کے بادل برس رہے تھے۔ چھوڑے مجھے، اور مجھے سے دور رہے۔ مرحا اس کے وجود کو جھٹک کر دور جانا چاہتی تھی، مگر شامیر نے اسے اپنی باہوں کی گرفت میں اس قدر مضبوط کر لی تھی کہ وہ چاہ کر بھی آزادی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اور خود کو کمزور محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ غصے کی شدت سے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں وہ روم میں گونج رہی تھی۔ خود کو چھڑوانے کی جھٹپٹاہٹ میں وہ شامیر کے ساتھ بیڈ پر پیچھے کی طرف سے گرتی چلی گئی۔ دونوں کے پاؤں بیڈ سے لٹک رہے تھے، اور شامیر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مرحا کو چھوڑ دینا اس کے دل کے درد کو کسی کونے میں چھپنے پر مجبور کر دے گا، اور بعد میں اس درد سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ اسے درد سے بچانے کے لیے خود وہ آگ میں جلتا رہا، مگر مرحا سے اس کے ماضی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ یہ اس کی محبت کی سچائی تھی، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب مرحا کو ہر حال میں اسے اپنے قریب سمیٹنا چاہتا تھا۔ مرد ہمیشہ اپنی من چاہی عورت کے سامنے کمزور اور بے بس ہوتا ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ شامیر کی گرفت سے آزادی پانے کے لیے مچل رہی تھی، غصے سے لال ہو کر آنسوؤں سے رو رہی تھی، مگر شامیر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کر رہا تھا۔ بس مرحا، بس، خود کو اذیت مت دو، آزادی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اگر تمہارے بھائی کے واپس آنے سے میرے اندر کی جو ہمت پیدا ہوئی ہے، میں ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں۔ تمہارے سامنے ثبوت لے کر آؤں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ تمہارا میر غلط نہیں ہے، اور تم ان ثبوتوں کو جھٹلا نہیں سکو گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، مگر تب تک کے لیے تمہیں تمہارے بھائی کی قسم، اگر تم نے خود کو اذیت دی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، وہ چلائی۔ جتنا غصہ نکالنا ہے مجھ پر نکالو، مگر خود کو اذیت دینے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟
دوں گی، خود کو اذیت دوں گی۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب میں خود کو تکلیف دیتی ہوں، اور جب میں آپ کو تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا، آپ کو ہی تکلیف دینا چاہتی ہوں۔ وہ چلائی۔ یہ اس کا مان تھا کہ وہ خود کو تکلیف دے گی تو شامیر کو تکلیف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محبت ابھی بھی زندہ تھی۔ شامیر کے دل نے ایک شدت بھری بیٹ کو مس کیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی محبت ابھی مرحا کے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ محبت زندہ تھی، بس وقت کی دھندلاہٹ میں دب کر رہ گئی تھی۔ اسے یقین پر اسی اتنا یقین ہے مجھ پر کہ میں تمہاری تکلیف کو محسوس کرتے ہی تڑپتا ہوں۔ تمہارے درد میں ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میری جان، یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا؟ وہ بے قرار سا ہو کر التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے وسیع سے بول رہا تھا۔ کر لیتی یقین، اگر آپ مجھے وہ سچ بتا دیتے کہ آپ راتوں کو مجھ سے چھپ کر کس کے ساتھ فون پر باتیں کرتے تھے۔ اگر سچ بتا دیتے یقین کر لیتی، مگر آپ کے پاس وہ یقین دلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، پھر کس چیز پر یقین کروں؟ وہ بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیوں؟ تم وہ سب کچھ بھول نہیں سکتی؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اگر میں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو کیا آپ میرے چیٹ کرنے پر آسانی سے مجھے معاف کر دیتے، سب کچھ بھول جاتے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھ رہی تھی۔ بتائیں نا، کیا بھول جاتے؟ نہیں بھولتا، میں تمہاری جان لے لیتا۔ اچھا، اگر بیوی کرے تو شوہر جان لے لے، اور اگر شوہر کرے تو اسے معاف کر دیا جائے؟ کیا قانون ہے آپ کا؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ یار تم بھی لے لو جان، اگر تمہیں میری جان لینے سے سکون ملتا ہے تو جان لے لو، مگر ختم کرو اس جھگڑے کو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ مجھے نہ آپ کی جان چاہیے نہ آپ، بس مجھ پر ایک احسان کریں، مجھ سے دور رہیں۔ میں بھائی کی بات ٹال نہیں سکتی، یہ مجبوری ہے میری، اس لیے کمرے کے باہر میں نارمل رہنے کی پوری کوشش کروں گی، مگر کمرے کے اندر آ کر یہ چپکا چپکی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کیا کہا؟ شامیر نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی یہی کہا ہے۔ کہا تو وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اور اب یہ بول رہی تھی کہ وہ کمرے کے باہر نارمل رہنے کی کوشش کرے گی، اور کمرے کے اندر چپکا چپکی کرنے کا مطلب کہ وہ کمرے میں بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھی۔ میں نے ایسا کوئی فارسی میں الفاظ نہیں کہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، یا پھر آپ اوور ایکٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی ہے؟ مرحا غصے سے بولی۔ اسے اصل میں غصہ اس بات پر تھا کہ اسے اب اپنی ناک کے نیچے شامیر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا، اور باہر بھی اپنے لب و لہجے کو نارمل رکھنا ہوگا، مگر اس بات کا سارا غصہ وہ بیچارے شامیر پر نکال رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے سمجھ تو آ گیا، بس کنفرم کر رہا تھا کہیں مجھے سننے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ شامیر کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی سے مسکرا رہے تھے، جبکہ مرحا کو اس کی ہنسی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہنسے مت، اور اسے اپنی جیت مت سمجھیے گا، پیچھے ہٹے، مجھے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اور شامیر کے سینے پر دباؤ دیتے ہوئے سے دور ہوئی، بیڈ سے اٹھ گئی، سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی، جبکہ شامیر دونوں بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور خوشی سے ہنستا چلا گیا۔ واو رومانشا، واو! جو میں 1 سال میں نہیں کر سکا، یار تو نے چند گھنٹوں میں کر دکھایا، سلوٹ ہے یار تیرے دماغ کو۔ شامیر دل ہی دل میں رومان شاہ کی ذہانت کو سراہتے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی سوچوں میں محبت اور شکر گزاری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رومان شاہ نے نہ صرف مرحا کو راستہ دکھایا بلکہ اس کے لیے امید کا دیا بھی روشن کیا۔ شامیر کے لبوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شکر ہے رب تیرا، تو نے ہماری زندگی میں رومان شاہ کو واپس بھیجا، اس نے دل میں سوچا اور گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دھند چھٹ جائے گی اور راستے صاف ہو جائیں گے۔ اسے پورا یقین تھا کہ خوشیوں کے دن اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک شخص کی وجہ سے ممکن ہوا، وہ شخص جسے کبھی شامیر اڑیل گھوڑا کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر آج شامیر اس کی خوبیوں سے مکمل طور پر واقف تھا۔ وقت نے اس کے ہاتھوں سے بہت سے خوبصورت لمحے چھین لیے تھے، مگر اب یہ ان کی باری تھی، وہ وقت سے اپنی خوشیاں نوچ کر اپنے دامن بھر لیتے۔ رومان شاہ کا پاستہ تیار ہو چکا تھا۔ ساری محنت میرب کی تھی، مگر پاستہ بنانے کا سہرا رومان شاہ کے سر پر بندھنے والا تھا۔ کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میرب کے چہرے پر رومان شاہ کی موجودگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دیکھنا میرب، سب کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا پاستہ کتنا پسند آئے گا، دیکھ لینا، سب تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ
بنے ہوئے پاستے کو ڈش میں ڈال نکالتے ہوئے تعریف لوٹنے کی پوری امید لگائے ہوئے میرب کو تنگ کر رہا تھا۔ شاہ، اگر تعریف لوٹنی ہی تھی تو محنت بھی خود کرنی چاہیے تھی، میرب نے چھوٹی سی ناک کو سکوڑتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ رومان شاہ مزے سے پلیٹ میں پاستا نکالتے اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسے میرب کو تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ میری جان، تعریف تو اس سے ملتی ہے جو کام مکمل کرتا ہے، اور دیکھو میں نے مکمل کیا ہے۔ ڈش میں پاستا نکال کر دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے دکھا رہا تھا کہ اس کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میرب نے اسے پیار بھری نظروں سے گھورا۔ ایسے گھور کر ڈراؤ تو مت یار، چلو مان لیتے ہیں کہ تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن تعریف تو اس کی ہوتی ہے جو سب کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب تم نے کچن میں محنت کی ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں باہر جا کر سب کو بتاؤں کہ یہ پاستا بنانے میں ساری محنت تمہاری ہے، تو اس لیے تمہیں مجھے یہاں پر رشوت دینی پڑے گی۔ رومان شاہ نے اپنی بھاری ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر اپنے ہاتشی لبوں پر رکھ کر پوائنٹ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ، وہ ہلکے سے نام پر زور دیتے ہوئے چلائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم کچن میں کھڑے ہیں اور دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ رہنے دیں، آپ ساری تعریفیں خود اپنے لیے رکھ لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شرم کا تو سوال ہی نہیں ہے، بس تمہارے اعتراف کا انتظار ہے، ورنہ پاستا کا کریڈٹ تو میرا ہی ہے۔ میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا، تمہاری مرضی، اگر تمہیں کریڈٹ نہیں لینا تو نہ صحیح۔ شاہ کی بات پر میرب ہنس پڑی۔ نہیں جناب، آپ سارا کریڈٹ لیجئے، مگر یہاں پر آپ کسی بھی طرح رشوت نہیں مل سکتی۔ رشوت لینے اور دینے کا کام روم میں چل کر کریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے شاہ کے ساتھ پاستا اور پاستے کے برتن اٹھا کر چلتے ہوئے کچن سے باہر آ گئے۔ بس ویٹ کرو، کچھ ضروری کام نپٹا لوں، اس کے بعد روم میں چل کر میں تو تمہیں اپنے حساب کتاب پورے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سرگوشی میں کہتے ہوئے قدم اٹھاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ میرب اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر رومان شاہ کی محبت اور شوخ جملوں نے اس کے چہرے پر شرم و حیا اور خوشی کی لالی بکھیر رکھی تھی، جن کو چھپانا آسان نہیں تھا۔ وہ اندر سے خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ اس کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی میرب ہے جس نے 1 سال تک کسی جذبات کو محسوس نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اس کے مام ڈیڈ بھی بہت خوش تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے ہماری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کی خوشیوں کو ہمیشہ اس طرح برقرار رکھنا۔ میرب کی ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دعا کی۔ اس کے بابا نے نرم لہجے میں آمین کہا۔ دونوں اپنے بیٹے اور داماد کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پاستا ٹیبل پر رکھا گیا، بچے جو کھیل رہے تھے بھاگتے ہوئے ٹیبل تک پہنچ گئے۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ رومان شاہ نے اپنے ہاتھوں سے سب بچوں کو پلیٹ میں بنا کر اس کے آگے رکھ دی۔ مرحا بھی اپنے روم سے نکل کر باہر آ چکی تھی۔ شاباش مرحا، جلدی جلدی آؤ اور چیک کرو میں نے کتنا زبردست پاستا بنایا ہے۔ ایسا پاستا تم نے آج تک کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ رومان شاہ نے اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے بالکل نارمل سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہ میر بھی چہکتی ہوئی آوازوں کو سن کر باہر آ چکا تھا۔ واہ بھئی، پاستا پارٹی ہو رہی ہے، مجھے سب بھول گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اور پرسکون قدم اٹھاتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک تہوار کا ماحول بن گیا تھا۔ شاہ میر اب بالکل پرسکون تھا اور اسے یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ رومان شاہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ مرحا کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ لے یار، تو بھی کھا، کیا یاد کرے گا۔ رومان شاہ نے ایک پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے شامیر کے سامنے رکھ دیا۔ شامیر مسکراتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ واہ رومان بیٹا، تم نے تو کمال کر دیا، بہت لذیذ بنا ہے۔ شامیر کے بابا نے پورے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو، تھینک یو۔ رومان شاہ نے پورے دل سے تعریف کو قبول کیا۔ ڈیڈ، یہ پاستا میں نے بنایا ہے۔ شاہ بس چمچ ہلا رہے تھے۔ میرب رومان شاہ کی تعریف سن کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ چلے تھوڑی سی تعریف اس کی بھی کر دیں، اس نے میری کافی ہیلپ کی ہے، مگر پاستا نہیں بنایا۔ ہاں، میں نے آپ کی صرف تھوڑی سی ہی مدد کی ہے شاہ، آپ نے صرف چمچ ہلایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ یار چمچ نہ ہلاتا تو پاستا کیسے بنتا؟ تم چاہے جتنا مرضی اس میں اجزاء ڈال لیتی اور سب خراب ہی ہونا تھا، اصل کام تو چمچہ ہلانا تھا۔ شاہ ہنستے ہوئے بولا تو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب ہنس پڑے۔ یہ بات تو بچوں کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اصل کام رومان شاہ نے کیا تھا، کہ مطلب کہ چمچہ ہلانے والا۔ چمچہ نہ ہلتا تو پاستا نہیں بن سکتا تھا۔ ٹیبل پر خوشیوں کا ماحول تھا اور ایسے میں شامیر کو موقع مل گیا۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے مرحا کا ہاتھ پکڑ لیا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ چہرے کے زاویوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے مرحا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شامیر کا ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ اسے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ بیچاری چھٹپٹا کر خاموش ہو گئی۔ میر، میرا ہاتھ چھوڑے، وہ دبے لفظوں میں
پاستا کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، سوری میں تو ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، سامنے تمہارا بھائی بیٹا ہے، چہرے کے زاویے کنٹرول میں رکھو جان۔ وہ بھی آہستہ سے کہتے مزے سے پاستا کھا رہا تھا۔ دوسری جانب رومان شاہ بھی ٹیبل پر بیٹھا پاستا کھا رہا تھا اور ساتھ ہی میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ میرب بیچاری الٹے ہاتھ سے پاستا کھا رہی تھی مگر اس جانب کسی کا دھیان نہیں تھا، کیونکہ ایک عرصے بعد اس کے گھر میں خوشیاں آئی تھیں اور سب اپنی خوشیوں میں مگن تھے، مگر ان خوشیوں کے ماحول میں رومان شاہ کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کیسے اس پر نظر رکھتے ہوئے حملہ کروایا گیا۔ رومان شاہ کو ہمیشہ سے شک تھا کہ بڑی پلاننگ کے تحت اسے پھنسایا گیا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی دشمنوں کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ اب رومان شاہ کے پاس وہ کلو مل چکا تھا جس سے سب گتھیاں سلجھنے والی تھیں۔ مرحا پی، نسمہ کب سے روئے جا رہی ہے، کیا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں؟ مرحا کی بیٹی کو سنبھالنے والی بیڈ روم سے باہر آ کر ٹیبل پر مرحا سے بولی، ہاں لے آؤ۔ مرحا نے اپنے ہاتھ کو اشارہ کرتے ہوئے شامیر کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے دانتوں کو پیس کر کہا، نسمہ یہ کون ہے؟ رومان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ نسمہ آپ کی بھانجی اور میری شہزادی بیٹی کا نام ہے، شامیر نے فوراً جواب دیا، کیونکہ اس وقت وہ خوشی کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ رومان شاہ نے اسے دی تھی، اسے مرحا کا ساتھ پھر سے مل گیا تھا، یہ چیز اسے سکون ہی سکون دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب کہ آپ لوگوں کی ترقی ہو گئی ہے۔ رومان شاہ بہت خوش ہو گیا تھا یہ سن کر کہ خدا نے اس کی بہن کے گھر ایک پیاری سی مرحا جیسی بیٹی بھیجی تھی۔ میڈ بچی کو اٹھا کر ان سے باہر لے آئی۔ نسمہ بھوک سے روئی جا رہی تھی۔ شامیر اسے ہاتھ میڈ بچی کو اٹھا کر روم سے باہر لے آئی تھی۔ نسمہ بھوک سے روئے جا رہی تھی۔ شامیر سے ہاتھ چھوٹتے ہی مرحا نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اپنی موا کی گود میں آتے ہی فوراً چپ ہو گئی۔ شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بھانجی کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، مرحا بالکل تمہارے جیسی ہے۔ شاہ پیار سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر ماموں ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ مطلب مرحا جیسی ہے؟ مرحا خوبصورت ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ شامیر نے شاہ سے پوچھا۔ نہیں تو بالکل خوبصورت نہیں ہو، یہ بالکل مرحا کے جیسی ہے۔ مرحا پر گئی، چلو ٹھیک ہے، تمہاری بہن خوبصورت ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ شامیر کے کہنے پر مرحا نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، مگر شامیر پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ رومان شاہ بیزار خوشیوں میں گم تھا، مگر اس کی نظریں جو کچھ دیکھ رہی تھی دماغ ابھی تک وہیں رکا ہوا تھا۔ بس وہ موقع دیکھ کر کب وہ شامیر کے ساتھ اس موضوع پر بات کر سکے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ شامیر کو اس کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں۔ ہزاروں سوال اس کے دماغ میں اٹھ رہے تھے جن کا اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ ہنستے کھیلتے ہوئے ٹیبل پر کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ رومان شاہ عشاء کی نماز پڑھنے لگا تھا، مگر اس نے اشارے سے شامیر کو بول دیا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اب صحیح موقع کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ دشمن ہر وقت اس کے گھر پر نظریں رکھے ہوئے تھے، ایسے میں اس کلو کے بارے میں شامیر کو بتانے کے لیے ایک صحیح جگہ کا انتخاب کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔